सामने नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई और स्पेशली बानी पीटीआई के हवाले से, और उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं और खान साहब कितने मुकदमात में जो है अब तक जमानत पर हैं और कब तक रिहाई मुमकिन में है। इसके अलावा पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज शिरकत कर रहे हैं हमारे मेहमान हैं, और इस हवाले से ये तमाम तर जो खान साहब के और जो दीगर पीटीआई के बड़े बड़े केसेस हैं उनको देख रहे हैं। आज जिस तरह की मैं बात करूँ तो अलकादिर ट्रस्ट था, तोशाखाना 2 है, इसके अलावा पहले साइफर केस था उस हवाले से भी, और जो इद्दत निकाह केस और जो दीगर केसेस अभी भी पेंडिंग है उस पर जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया चोई साहब आपके कीमती वक्त का। चोई साहब, सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने पीटीआई कब ज्वाइन की है, और बेचते एक वकील क्या समझ के जो है पीटीआई की तरफ से आप माइल हुए। देखिए, बुनियादी तौर पे चूँकि मेरा ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाग बेल 2011 के अंदर डाली गई। उससे पहले वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ वजूद नहीं था, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पाकिस्तान से कोई भी सियासी जमात हो तो उसको बाकायदा वहाँ फिर पूरा एक इस्टेब्लिश करनी होती है जमात, और वहाँ अलग से उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के अंदर 2011 के अंदर कदम रखा, तो मैं उन इब्तदाई लोगों में से था कि जो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने मेंबरशिप ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और उसको लेकर चले। फिर हम 10 साल वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी सियासी जदोजहद जारी रही, और फिर 2021 में वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। बुनियादी तौर पे आज 15 साल हो गए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं जब पीटीआई की बुनियाद शुरू हुई तो आप उसका हिस्सा बन चुके थे। जी जी, जैसे हमारे यहाँ बुनियाद पड़ी है तो मैं बुनियादों में से ही इसका हिस्सा बना हूँ। और उस वक़्त जो बुनियादी चीज़ थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने की या इमरान खान के काफ़िले का हिस्सा बनने की, वो थी उस वक़्त, चूँकि इमरान खान ना तो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर बने थे और कहीं दूर दूर तक कोई इम्कान भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और उस वक़्त जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक़्त सूबा सरहद हुआ करता था, तो उसमें भी अभी हमारी हुकूमत नहीं बनी थी, वो हमारे उसके भी 2 साल बाद 2013 के अंदर बनी। अब जो इमरान खान साहब का एक फ़िलॉसफ़ी थी, एक नज़रिया था और उनका एक करैक्टर था जो हम देखते आ रहे थे बड़े लॉन्ग टाइम से, कि वो एक उस पे वो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने उसी के ऊपर वो खड़े रहे। तो ये उस वक़्त हमारे लिए, एक हम नौजवान लोगों के लिए एक ऐसा लीडर जो करप्ट नहीं है, जो मुल्क का सौदा नहीं करेगा, जो मुल्क के लिए खड़ा रहेगा। और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े माफियाज़ का भी राज था, तो उन माफियाज़ को बाय नेम चैलेंज करना भी इमरान खान का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और यही वो चंद वजूहत थी कि जो जिन्होंने इमरान खान के काफ़िले का हिस्सा बनाया। फिर जो 2022 के अंदर जब यहाँ इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया और जब वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए गए, तो फिर मैं उनकी बाकायदा लीगल टीम का भी हिस्सा बन गया। अच्छा सर, ये बताइएगा, करंट सिचुएशन की तरफ आऊँगा। पीछे कई टाइम से दूर दूर तक जो है अदालतों से कोई खुशखबरी इस केसेस के हवाले से नहीं नजर आई। पीछे बहुत सारी जमानत के केसेस जो लगे हुए थे उसमें खान साहब की रिहाई जो है मुमकिन हो सकी है। एक खुशी की लहर पीटीआई के अंदर देखने को मिली, इसके अलावा कारकुनान को के अंदर भी देखने को मिली। अभी जो बताइएगा कितने केसेस पेंडिंग है खान साहब पर। पहले तो बताइए मौजूदा तौर पर केसेस हैं कितने, पंजाब में कितने हैं ओवरऑल। दूसरा इसके अलावा खान साहब पे कितने जो केसेस पे अब जमानत पर जो है रिहा हो चुके हैं और कितने पे अभी जो है पेंडिंग है जी। देखिए जी, जैसे ही 2 4 6 महीने गुजरते हैं तो 30 40 मुकदमात का इजाफा कर दिया जाता है पूरे मुल्क के अंदर। जहाँ कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एक आम वर्कर के ख़िलाफ़ भी जब केस को रजिस्टर किया जाता है तो उसमें इमरान खान साहब का नाम लाजमी शामिल कर दिया जाता है। इस वक्त पूरे मुल्क में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 200 के करीब मुकदमात वो हैं जिनकी तफसीलात हमारे पास है या जिनकी तफसीलात हमें फ़राहम की गई है। उसके अलावा जिन मुकदमात की तफसीलात हमें फ़राहम नहीं की गई, जो खुफिया मुकदमात कायम किए गए, हमें मुतले नहीं किया गया, उनकी तादाद के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चूँकि अब कभी पहले मुकदमात 54 होते हैं, महीने बाद पता चलता है जी 99 हो गए हैं। पहले मुकदमात 42 42 होते हैं, फिर पता चलता है 76 हो गए। तो ये एक सीरीज़ इस तरह चली आ रही है। तो ये एक ओवरऑल इस तरह का एक है। लेकिन बुनियादी तौर पे जितने भी मुकदमात हैं
کسی مقدمے کے اندر کوئی بھی کسی بھی جو شہادت کا قانون کا ضابطہ فوجداری کا یا تعزیرات پاکستان کا یا قانون شہادت کا شہادت آرڈر ہے، تو اس کے مطابق کوئی بھی مقدمہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. کوئی مقدمے جتنے بھی ہیں وہ مقدمات سرے سے قائم ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ قائم کیے گئے. ان کے اندر عمران خان صاحب کو ناحق جیل کے اندر رکھا گیا. ہم نے دیکھا چوہے صاحب، آپ تو دیکھتے بھی رہے ہیں، سائفر جیسا کیس تھا، اس میں بھی خان صاحب جو سے وہ بری ہو گئے، بہت بڑا کیس تھا. اس کے علاوہ اب اور وہ سائفر کیس پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا، آپ نے عمران خان صاحب کا کہا بڑا کیس، یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا خوفناک اور ٹیریبل کیس تھا. اور یہ پاکستان کے جتنے سیاستدان تھے، پاکستان کے اندر جتنے سچ بولنے والے لوگ تھے، ان کے اوپر یہ ایک تلوار تھا. اور یہ کیس قائم کیا گیا عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے، ان کو دمکانے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے. صرف عمران خان صاحب کو ہی نہیں بلکہ پاکستان کی پوری پولیٹیکل کلاس کو، تمام حق اور سچ بولنے والوں کو. لیکن وہ کیس پھر آخر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر تاریخ کے کوڑا دان کی نظر ہوا اور عمران خان صاحب باعزت اس کے اندر بری ہوئی. یہ بتائیے کہ توشہ خانہ جو 2 کیس ہے وہ اب بار بار عدالت جو ہے اس پہ تاریخ دے دیتی ہے، سماعت مقرر نہیں ہوتی. بتایا جاتا ہے ڈیالہ جیل آپ جاتے بھی ہیں، پھر اگلے دن آپ ATC عدالت جاتے ہیں، پھر ایک نئی تاریخ لے کر آتے ہیں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کب تک فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ توشہ خانہ 2 کیس جس کو کہا جاتا ہے، یہ توشہ خانہ کیسز کی ایک سیریز ہے. اب اسی سیم فیکٹ کے اوپر، سیم اکرنس کے اوپر خان صاحب کو 3 بار پہلے سزا دی جا چکی ہے. اب یہ 4تھی بار سزا دینے اسی کیس کے اندر یہ جا رہے ہیں. اب اس میں بار بار تاریخ میں التوا اس لیے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی ان کے وکلاء سے ملاقات نہ ہو، ان کی فیملی سے ملاقات نہ ہو. کیونکہ جیل کے اندر جب بھی کیس ہوتا ہے تو وکلاء کی اور فیملی کی لازمی ملاقات ہوتی ہے، تو صرف اس سے روکنے کے لیے یہ ساری چیز کی جا رہی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے سزا ہی سنانی ہے تو وہ کسی بھی اس وقت سنا سکتے ہیں. کوئی اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک پورا جو عدالتی پروسیجر ہے، جو ایک پورا دفاع کا موقع دیا جاتا ہے، دفعہ 342 کا موقع دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسا موقع نہیں دیتے. اور جب سزا سنانی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ سزا سنا دیتے ہیں، اور جب انہوں نے سنانی ہوگی تو یہ سنا دیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ کیسز کے حوالے سے کہ ڈیالہ جیل میں اگر ہو تو پھر بانی PTI کی ملاقات کرائی جاتی ہے فیملی سے، وکلا سے. ہم نے دیکھے کئی بار آپ بھی ڈیالہ جیل سے اندر، آپ کو بھی رسائی نہیں مل سکی. علیمہ خان یعنی کہ ان کی بہنوں کی جو ملاقات کا ایک دن بھی ہے فیملی کے ساتھ، ڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ دیکھیں جی، سلمان اکرم راجہ صاحب، علیمہ خانم صاحبہ، ہمارا جو باقی ان کی بہنیں اور میرے اوپر یہ ایک پابندی بڑے کوئی 3-4 ماہ سے ہے، وہ لگاتار پابندی لگی ہوتی ہے. تو وہ جاتے ہیں ہر منگل کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہ نہیں الاؤ کرتے کہ آپ کے نام کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اگر کسی عدالتی کیس کی، جیسے آپ نے توشہ خانہ کیس کا نام لیا، اس کی جس دن بھی سماعت ہوتی ہے تو وہ پھر ملاقات ہو جاتی ہے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کی بھی ہوئی، میری بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ ملاقاتوں کو روکنے کے لیے ہی اس کیس کی سماعت کو بار بار ملتوی کرتے رہتے ہیں. یہ بتائیے گا لاسٹ آپ کی خان صاحب سے ملاقات کیا ہوئی، اور خان صاحب نے کیا زیادہ کس چیز پر زور دیا اور کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ تھوڑا سا اپنی ملاقات کا احوال تھا. لیکن یہ خان صاحب کی میری خان صاحب سے آخری ملاقات وہ ہوئی تھی 26 اگست کو، یہ جو ابھی ایک ہفتہ پہلے. اس کے اندر خان صاحب نے کچھ بڑی واضح ہدایات دی تھی. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس اسمبلی کو اس ناجائز نظام کو تسلیم نہیں کرنا، آپ اس سے باہر نکل کے اپنی اسمبلی لگائیں. ایک چیز اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا تھا تمام جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے آپ استعفیٰ دیں. پھر ضمنی الیکشن جو پنجاب میں جن لوگوں کے ہماری سیٹیں نائل کروا کے ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بالخصوص اس کے بائیکاٹ کرنے کا خان صاحب نے وہاں سے مشورہ دیا، ہدایت جاری کی، جس پہ پھر عمل کیا گیا. پھر خان صاحب نے پشاور کے اندر ایک پورے ملک کا ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا بھی ایک حکم دیا. اچھا، استعفوں کی اگر میں بات کروں تو آپ کو پتہ ہے 60% جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک استعفے دیے ہیں PTI کے. ابھی تک 40% لوگ جو ہیں ابھی تک استعفے نہیں دے سکے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پارٹی ایک طرف سے خان صاحب کا ایک واضح پیغام جاری ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں اتنی ہچکچاہٹ اور اتنا ٹھہراؤ کیوں ہے استعفوں میں جن لوگوں نے کیا؟ دیکھیں جی، چونکہ پارلیمانی سائڈ کا، چونکہ میں اس سائڈ پہ گیا نہیں ہوں، لیکن یہ واضح فیصلہ ہو چکا ہے اور ہدایت دی جا چکی ہے. جیسے جیسے ممبران آتے جا رہے ہیں اسمبلی میں تو وہ دیتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ سارے دیں گے.
اور کیا سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر اختلافات کی بہت باتیں آتی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اب پارٹی کے اندر مزید پارٹیز بن رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی پی ٹی آئی جنم لے رہی ہے، پہلے بھی یہ چیزیں ہم نے دیکھنے میں نظر آئیں، سننے میں نظر آئی تھی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب بھی پارٹی کے اندر جو ہے اختلافات نظر آتے ہیں، بیانات کہیں نہیں ملتے، اس حوالے سے کیا کہیں گے پارٹی کے اندر اختلافات کیوں ہیں اور اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی اختلاف رائے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی پارٹی اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ضرور ہے، ہر ایک اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور اپنی وہ مختلف رائے ضرور دیتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر سارے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی، دنیا کی 7ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، اب اس کو ایک آپ آواز بن کر کے تو نہیں جماعت کو چلا سکتے، جماعتوں کے اندر مختلف رائے آتی ہیں، مختلف اوپینین آتا ہے، ہر ایک اپنا سوچنے کا ایک انداز ہے، ہر ایک اپنے خاص ایک بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، تو اس کے مطابق اپنی اپنی ایک رائے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ سم ٹائم باہر لگتا ہے کہ بہت اختلاف ہو گیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، پوری جماعت ایک متحد ہے اور پوری جماعت متحد بھی ہے، جبر کا مقابلہ بھی کر رہی ہے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرتے ہیں، اور خان صاحب کا حکم آتا ہے اس کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ جی جیسا یہ بتا دیں کہ آپ کافی ایکٹیو ہیں اور کافی پرانے بھی ہیں، پی ٹی آئی کو مزید آپ کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ کیونکہ جس طرح آپ استعفے دے رہے ہیں، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ استعفے دینے کے بعد پی ٹی آئی کہاں اسٹینڈ کرے؟ پاکستان کا مستقبل یا پاکستان کے مستقبل میں ہی پاکستان تحریک انصاف رائج کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جتنی بھی پاکستان کے اندر جو جنریشن زندہ ہے، باشعور ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قربانی ہے کہ آنے والے 100 سال تک پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا وجود اور جھنڈا بلند رہے گا۔ لاسٹلی بتا دیں، بہت ساری باتیں ہوئی، ہمیشہ ہر کیس کے بعد ایک ہی سوال اور لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے، لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، خاص کر کے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، کہ خان صاحب کب رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب دیکھیں، اگر قانونی طور پہ دیکھیں، قانونی جو جنگ تھی وہ 13 جولائی 2024 کو ختم ہو چکی ہے، اور جس دن عمران خان صاحب نکاح کیس کے اندر بری ہوئے ہیں، اس دن وہ ان کے مقدمات کی قانونی جنگ کا آخری دن تھا، اس دن ان کو بری ہو جانا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں عدالتوں سے جنگ لڑ کر، قانونی جنگ لڑ کر باہر آؤں گا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ 13 جولائی سے لے کے پھر اگر آپ دیکھیں آگے اکتوبر تک، خان صاحب کو لگاتار وہ ان کو کبھی ایک مقدمے میں الجھا دیتے تھے، وہ جیسے ہوا تو وہ لاہور کی اے ٹی سی سے 12 ضمانتیں خارج کر دی گئی، ساتھ میں اس کے توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی، تو یہ ایک اس طرح کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، جس کے خلاف خان صاحب نے پھر اکتوبر کے اندر کال دی، 2024 کے اندر پھر نومبر کی کال دی گئی، تو اب خان صاحب نے کہا ہے کہ اب عدالت سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا، اب سڑکوں پہ آئیں گے، تحریک چلے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کی غفلت بھی شامل ہے اس میں؟ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے پیچھے؟ دیکھیں جی، ہر ایک نے کوشش کی ہے، پاکستان کے ایک عام آدمی نے ووٹ دے کر کوشش کی ہے، میرے جیسے وکلاء نے مقدمات لڑ کی کوشش کی ہے، سیاسی رہنماؤں نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، لیکن ہمارا مقابلہ اس جبر سے، اس فستائیت سے ہے کہ جہاں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ اخلاق ہے، وہ روند کے ہر چیز کو، ہر ضابطہ اخلاق کو، قانون اور انصاف کو پامال کر کے عمران خان صاحب کو جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کارکنان کو کیا کہیں گے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے جو خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، آپ بھی ڈٹے رہیں۔ بہت شکریہ، خالد یوسف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔